बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद है। कहता है कि पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक खबरों का भूचाल सा आया हुआ है। ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। कल हमने तफसील के साथ बयान किया था कि जहाँ पे वहाब रियाज के हवाले से उनको स्केप गोट बनाने की कोशिश की गई। सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को फारिग किया गया और इन दोनों ने फिर अपने अपने जो है वो जवाबी कार्रवाई की, अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश की है। लेकिन असद शफीक को और उनके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रखा गया है। तो सर्जरी के अमल का आगाज़ हो चुका है और आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि शाहिन शाह आफरीदी का जो रवैया था वो गैर संजीदा रवैया था। उन्होंने टीम को सपोर्ट नहीं किया और इनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को, साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडियन मीडिया से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। इस हवाले से भी जो है वो बाज़ गश्त सुनने को मिल गई है। आज के शोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे दोनों गेस्ट, जिनमें एक का ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, और एक ऐसी स्पोर्ट्स फीमेल जर्नलिस्ट हैं कि जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप में बतौर मीडिया मैनेजर भी वाबस्ता रही हैं और साथ साथ इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी निगाह है। मेरे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक साहिबा, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट, इनके साथ साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है, सिंध की टीम के साथ बतौर मैनेजर भी रहे और इनके डिपार्टमेंट से कई प्लेयर खेले और इन्होंने जिस तरह से ग्राउंड बनाया, जिस तरह बार बार बात करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया, स्टेट बैंक का जो अब नेशनल स्टेडियम के बाद कराची का दूसरा बड़ा मेजर ग्राउंड है जहाँ पे पीसीबी अपने फर्स्ट क्लास के मैचेस तवातुर के साथ कराता है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों के साथ गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई भारतीय टीम मैचेस दुबई या श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेगा, भारतीय मीडिया का दावा। पूरा पाकिस्तान भारतीय टीम का मुंतज़िर है, क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी, साबिक कप्तान वसीम अकरम। बांग्लादेश के खिलाफ टीम का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा। बाबर से मुलाकात हुई थी, चाहता हूँ वो अच्छा परफॉर्म करें, जेसन गिलेस्पी। मोहम्मद रिजवान कप्तान के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। अगर हम सिस्टम को सही रास्ते पर रखना चाहते हैं तो बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। सरफराज अहमद, मुझे नहीं मालूम कि चेयरमैन ने सर्जरी का जिक्र किस तनाजुर में किया। क्या वो तमाम 11 खिलाड़ियों को तब्दील करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं। हसन अली। ACC विमेंस T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का ऐलान। टेस्ट ओपनर महमूदुल हसन 4 रोज़ा स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में टीम की खराब परफॉर्मेंस पर श्रीलंका के कप्तान विनेंदु हसारंगा ने इस्तीफा दे दिया। 25वीं सीनियर मेंस नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को 3-0 से शिकस्त देकर अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया। और यूरो कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। यूरो कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी वो ये थी कि जनाब भारतीय मीडिया का ये दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और या तो हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर UAE और या फिर श्रीलंका में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराने की तजवीज़ दी जाएगी। नादरा मुश्ताक साहब की बड़ी गहरी निगाह है, ना सिर्फ नेशनल स्पोर्ट्स के वाले से बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर भी ज़रा इनसे जानते हैं कि कितनी हकीकत हो सकती है इस दावे में कि हाइब्रिड मॉडल हो सकता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने ना आए, जबकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल हैं, स्टेडियम की अपग्रेडेशन हो रही है और इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी ही आएगी। देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात होती है, वहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देता है। वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी पाई जाती है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन जो टीम है। लेकिन अभी आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि ख़ुद भी वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, तो उनका कंसर्न बहुत ज़्यादा है और जो वो इतने ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं वो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडियन टीम को आना ही पड़ेगा।
بھلے وہ لاہور میں جس طرح سے میچز کہہ رہے ہیں تو وہاں پر کروائے جائیں. اور اب یہ جو آئیز جو ہے نا وہ بریک ہونے کا ٹائم آ رہا ہے جہاں پر پاکستان انڈیا کی ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں بائی لیٹرل بھی ہو جائے. آلرائٹ ظہیر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی، کہ اب ماضی کو دیکھتے ہوئے ہے؟ کیونکہ اب وہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ بھی جو ہے وہ کولیشن کے ساتھ بنی ہے اور کانگریس کا ایک تھوڑا سافٹ کارنر ہے ٹورڈز پاکستان. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو کارڈ ہے یہ پاکستان کے حق میں موافق ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بھارتی میڈیا کو میرے خیال ہے نیگیٹیوٹی چھوڑ کے پازیٹیو آنا چاہیے، اسپورٹس کو اسپورٹس کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں نہ صرف پاکستان، انڈیا کی پبلک بھی جو ہے بڑا پسند کرتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائے، انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے. اور یہ کرکٹ ہے، کرکٹ کو ہم نے اسپورٹس کو اور گیم کی طرح ہم نے سمجھنا چاہیے، نہ کہ پولیٹکس کرنا چاہیے. اور دیکھیں کہ انڈیا میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا تو شاید اس وقت یہ گفتگو ہوئی تھی کہ انڈیا بھی جو ہے پھر پاکستان چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے جائے گا. میرے خیال ہے ICC نے یہ کنفرمیشن دی تھی. مگر اب محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے انرجیٹک ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورے منوانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب جو اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کے وہ میچ پاکستان میں ہوگا یا کہیں باہر ہوگا، یہ ڈیسیجن ہونا ہے. آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ اور کیا ایڈوانٹیج ہوگا کہ لاہور کے اندر انڈیا کو سارے میچ دیے تاکہ انڈین عوام اگر وہاں سے آنا چاہے تو آدھے گھنٹے کا راستہ ہے انڈیا پاکستان کا، وہاں سے وہ آ جائے اور میچ دیکھے. یہ مطلب ہے کہ نیک نیتی ہے اس ICC کی بھی اور پاکستانی حکومت، پاکستان گورنمنٹ کی بھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے اور یہاں آ کر میچ کھیلنا. لیکن جب انڈیا میڈیا خبریں دے رہا ہے ظہیر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا کسی کی فرمائش پہ یا خواہش پہ خبریں چلائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جے شاہ کی طرف سے کوئی تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو کوئی آیا نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ کن حقائق پہ یا کن ذرائع کی بنیاد پہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں؟ اصل میں جو ہے نا ہائٹ پکڑتے ہیں یہ کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کی خبر کو جو ہے فوری طور پہ جب اس طرح کی کوئی خبر ہوتی ہے خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو پبلک کی فوری طور پہ متوجہ ہوتی ہے کہ یار کیا ہو گیا، سسپینس کے اندر آ جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرف ہوتے ہیں. میرے خیال ہے کہ مودی سرکار کو جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دینا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو اور وہ کہہ دے سیدھا کہ ہم پاکستان کھیلنے کے لیے جائیں گے. جب پاکستان وہاں جا سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہیں آ سکتا؟ تو میرے خیال ہے کرکٹ کو کرکٹ کی طرح رہنا چاہیے، پولیٹکس کو ایک طرف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، لگتا ہے آپ کو کہ ہم اپنا کیس جس طرح بھی ہم USA سے ہارے ہیں یا انڈیا سے ہم ہارے ہیں، جس طرح سے ہم اس ICC T20 ورلڈ کپ میں ہم سپر 8 کے مرحلے میں بھی نہیں جا سکیں، ہم نے اپنا کیس خود اس حد تک خراب کر لیا ہے کہ ہم اپنے طور پہ تو کہتے ہیں ہم کرکٹ کی ایک بڑی سپر پاور ہے ایشیا کی، ہم مضبوط ٹیموں میں آتے ہیں، لیکن جس طرح بھی مائیکل وان نے بھی کہا کہ اب دوسری بڑی ٹیم جو ایشیا کی وہ افغانستان ہے. تو کچھ ہمارے کرکٹرز نے ہمارے اپنے کھیل کے جو سٹینڈرڈ ہیں اس نے ہمارا کیس کمزور کیا ہے. دیکھیں ہماری جو اندر کی پولیٹکس ہے جس میں ہمارے فارمر پلیئرز کا کردار بہت زیادہ اہم میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ وہی ٹیم ہے جو بہت زیادہ یونائٹڈ تھی. اور میں نے خود یہ آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں نے اپنے جب سے میں نے مطلب جرنلزم شروع کیا ہے میں نے اتنی زیادہ یونائٹڈ ٹیم کبھی نہیں دیکھی تھی جو سن 2022 کے بعد سے ایک دم سے پلٹا کھایا اور ایک دم سے ڈسپیوٹ ہوا. اور اب یہاں تک کی کہانی آ رہی ہے کہ جب بابر اعظم جن کے اوپر ساری ایلیگیشنز تھیں کہ ہر چیز بابر نے کی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیں نا رپورٹ آئی اور اس گورے نے رپورٹ دی. اگر یہی کوئی پاکستانی ہوتا نا ہمارا ہیڈ یا مینیجر یا کوچ ہوتا، وہ پاکستان میں ان پلیئرز کو ڈھانک دیتا جو ان کے فیوریٹ ہوتے. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھا کھیل رہے ہوتے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو ہے وہ ICC پہ بھی ایک پریشر جاتا کہ یار ایک مضبوط ملک ہے، ایک اچھی ٹیم ہے، آپ اس کو کوئی خلی ولی نہیں لے سکتے ہیں اور ان کی ایک پاور ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس ہے، سیمی فائنل تک پہنچے، فائنل تک پہنچے. اب آپ کا سٹینڈرڈ گر گیا تو آپ کی ICC میں آواز ویسے ہی کچھ دب رہی تھی اور مزید آپ نیچے ہو گئے. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے، یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہوتا ہے. کبھی آپ کے بہت اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ٹرافیز اٹھاتے ہیں، کبھی نہیں اٹھاتے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناکارہ ٹیم ہے یا پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر آپ آ ہی نہیں سکتے. جہاں پر اتنے سارے کنٹریز آ چکے ہیں، آسٹریلیا آ گیا، نیوزی لینڈ آ گیا، انگلینڈ آ گیا، ان کو کوئی ابہام نہیں ہو رہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، تو پھر انڈیا کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گا، کیونکہ اس سے ان کو بھی پرابلم آ رہی ہے. ان کے اپنے اسپیکٹیٹرز جو ہیں وہاں شور مچا رہے ہیں، لیکن یہ سارا سیاسی جو ہے منظرنامہ ہے جو کہ یکسر تبدیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ ٹیمیں آ رہی ہیں، لیکن ظہیر بھائی ہم خود یہ بات کر رہے ہوتے ہیں شوز میں بیٹھ کے، آپ لوگ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیمیں آ ضرور رہی ہیں لیکن B اور C ٹیمیں آ رہی ہیں. تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا اپنی مین ٹیم کو بھیجے گا یا اس کو ٹیم بھیجنی چاہیے؟
دیکھیں چیمپئنز ٹرافی کے اندر تو بی اور سی ٹیم نہیں آئے گی, وہاں تو ان کی مین ٹیم میں آئے گی. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے کہ بی اور سی ٹیم آئے گی. ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, وہ کیسے رسک لیں گے کہ بی اور سی ٹیم کو بھیجیں گے؟ پہلے تو آئی پی ایل ہو رہا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ٹیم پاکستان میں اس لیے بھیج دی کہ جو اویلیبل پلیئر تھے انہوں نے یہاں بھیج دیا. اب کوئی لیگ تھوڑی ہو رہی ہے درمیان کے اندر جو پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے گا. بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا, اور ٹیمیں مضبوط طریقے سے یہاں پر کھیلنے کے لیے آئیں گی, اور ساری ٹیم یہاں پہ دیکھیں آنا چاہ رہی ہیں. انڈیا کی اپنی ٹیم بھی آنا چاہ رہی ہے, انڈیا کے اپنے پلیئرز کی بھی یہاں خواہش ہے کہ وہ پاکستان آئیں, مگر یہ کہ اب تو پھر روک کون رہا ان کو؟ گورنمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی ایشوز ہیں سارے, وہ جو ہے پولیٹیکلی ایشوز کو میرے خیال ہے کہ اس وقت ختم کرنا چاہیے اور اسپورٹس کو اسپورٹ کی طریقے سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو دوستوں کی طرح ہاتھ بڑھاتی ہے, اور ایک بھائی چارہ جو ہے بڑھتا ہے, اور آپس میں جو ہے محبت بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا یہ دشمنی کو ختم کرنا چاہیے اور بھائی چارے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے. کرکٹ ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے, اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے میدانوں پہ ویراٹ کوہلی کو, جسپریت بمراہ کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے, ان کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے, کیونکہ پاکستان میں ان کی بہت فین فالوئنگ ہے. اور جس طرح آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہوں کس طرح لوگ شوز کرتے ہیں ویراٹ کوہلی کے لیے, روہت شرما کے لیے, بمراہ کے لیے بات کرتے ہیں, تو بڑی فین فالوئنگ ہے. اور انڈیا کی ٹیم کو آ کے یقینی طور پہ یہاں پر آ کے وہی پیار محبت وہی پریرنا ملے گی کہ جو ان کو انڈیا میں ملتی ہے. اس پر لیں گے ایک بریک, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے ان رپورٹس کے حوالے سے جن کا نادرہ مشتاق نے, ظہیر بھائی نے ذکر کیا, اور بلیم گیم کھیلا جا رہا ہے اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ میں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے انڈین ٹیم پاکستان آئے گی چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے یا نہیں. یہ بحث بہرحال ابھی تو قبل اس وقت ہے, لیکن انڈین میڈیا میں ابھی سے اس کو ہائپ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن ایک وہ بحث ہے جو بالکل وقت کے لحاظ سے اس کے متقاضی ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے, اور وہ ہے بلیم گیم, جو ہر شکست کے بعد ہر دور میں جب بھی شکست ہوتی ہے کسی بڑے ایونٹ میں اس کے بعد بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. اور اب شاہین شاہ آفریدی کو ولن بنانے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہے. نادرہ, جس طرح سے شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا, یہ اپنے ایک الگ مزاج کے ساتھ چلتے رہے اور یہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے, تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تمام تر چیزیں ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب وسیم اکرم کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا تو ٹیم میں گروپنگ ہو گئی تھی, اور خود سلیم ملک نے کہا کہ وسیم اور وقار ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. تو اگر شاہین شاہ آفریدی کا رویہ خراب ہوا تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ کیا کرکٹ بورڈ خود نہیں ہے؟ دیکھیں 2022 کا جو ورلڈ T20 تھا وہاں سے لیتے ہیں, تب تک تو بہت زیادہ جل تھی ٹیم, تب تک تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا, سوچنا بھی منع تھا بھائی. بابر کے لیے کچھ کہہ دو تو سوچنا بھی منع تھا, اور اس کے علاوہ ایسے اشارے بھی آتے تھے. تو ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ سن 2022 کے بعد 23 میں ایک دم سے سب کچھ چینج ہو گیا. اس میں شاداب کو بھی نیوزی لینڈ بھیجا تھا, بنا کے ریس دیا تھا کپتان کو. شاداب نے پھر بھی یہی کہا کہ میرا کپتان تو بابر ہی ہے, میں وزیر ہوں وہ بادشاہ ہیں. ہاں, مطلب جو بھی چل رہا تھا بہت زیادہ ان لوگ کی فرینڈشپ تھی. اور سب سے زیادہ جو ہم نے ٹرائیو دیکھا تھا اس میں رضوان اور شاہین اور بابر کا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ شاہین ایک دم چینج ہو گئے. وجہ صرف یہ دیکھیں, شاہین اتنے زیادہ تیز نہیں تھے. شاہین کی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی برین واشنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے 2009 کا جو ورلڈ T20 تھا جو کہ سب جیت رہے تھے اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا, اور وہ جو ہے راوی چین کی بانسری بجا رہا تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے ایک آیا ولن اور اس نے کہا کہ اوتھ لو کہ اس کو کپتانی سے ہٹانا ہے. صحیح ہے, تو یونس خان کے خلاف بغاوت ہوئی, قرآن شریف پہ ہاتھ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ کپتانی کی یہ جنگ ہے. اور یہاں پر ہمارے فارمرز یہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تو اتنی لمبی کپتانی دی نہیں گئی اور بابر اعظم کو اتنے سارے کیپٹنسی دے دی گئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بابر بہت اچھا کیپٹن نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بابر کے جتنی بھی ریکارڈز ہیں ان پہ ہم پانی پھیر دیں. وہ ہمارے ملک کا ایسٹ ہے, ہم اس کو ایسٹ سمجھتے ہیں, پوری دنیا اس کو مانتی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں این اس وقت سے مدعا نکال دیتے ہیں جب کسی بڑے ایونٹ پہ کوئی کھیلنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں بابر کی بیٹنگ پہ تو کوئی سوال نہیں ہے نا, بابر کی کپتانی پہ سوال ہے. یہاں پر کپتانی میں بابر کی کیا اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں کیپٹنسی میں اچیومنٹ نہیں ہے نا, آپ کے پاس کوئی اور سیکنڈ آپشن بھی نہیں تھا. شاہین کو اگر آپ لے کر گئے ہیں ایک لیگ کی بنیاد پر, آپ اس طرح تو سرفراز بھی لیگ مطلب جتوا چکے ہیں, شاداب نے بھی جتوایا ہے, کافی ہے نا اس طرح. تو اگر آپ لیگ کی بنیاد پہ کھیلیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرفیئرنس یہاں پر فرینچائزز کا بھی ہو رہا ہے, جو مجھے فیل ہوتا ہے.
فرینچائزز کو کیا IPL کے اگر تمام جو فرینچائز اونرز ہیں اگر وہ انٹرنیشنل ٹیم کے اندر مستقل انٹروین کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی پھوٹ پڑے گی آپس میں. تو مجھے لگتا ہے یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو فرینچائزز کو بہت دور کرنا چاہیے, کیونکہ ایسی بہت ساری خبریں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس بھی جو کہ ہم یہاں پر نہیں بول سکتے ہیں. تو فرینچائزز کو دور رکھیں. مجھے لگتا ہے معاملات بہت کیونکہ ہم تو مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پالیسیز ہیں ان کو فرینچائز جو ہے جو اونر ہیں, چاہے کراچی کی بات کر لیں, ملتان کی, لاہور کی, KP کی, جو PSL کی جو فرینچائز ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کرکٹ کو اس وقت نقصان ایک تو فرینچائز زیادہ بولتی ہیں, ساری نہیں بولتی. اچھا زہیر بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم کو ایک دوسرے کے جس طرح بھی نادر بھی بات کر رہی ہیں, ایک بڑی اچھی بانڈنگ تھی, ایک بڑی اچھی دوستی تھی ان کے درمیان, یہ جو دونوں کے درمیان ریفٹ ہوئی ہے اس میں کرکٹ بورڈ اپنے آپ کو بالکل سائڈ کر رہا ہے, حالانکہ تمام تر جو اس کا ذمہ دار ہے وہ کرکٹ بورڈ ہی ہے نا, کیونکہ انہوں نے شاہین شاہ آفریدی کو اگر کپتان 5 میچ کے بعد نہیں ہٹاتے تو بابر اعظم تو آسٹریلیا گئے تھے نا کھیلنے کے لیے, ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا, وہ تو بلا وجہ کپتانی کا بیچ میں شوشہ ڈالا گیا, رکھنا ڈالا گیا اور دونوں کے درمیان ریفٹ آئی. اب آپ کو یاد ہوگا یہ کس نے کہا تھا کہ بابر ہماری ریڈ لائن ہے, آپ کو یاد ہے نا, شاہین نے کہا تھا. مگر جب اختیارات کی جب لڑائی شروع ہوتی ہے نا, جنگ اختیارات کی شروع ہوتی ہے, تو اس وقت وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے اور کون کس میں کتنا ٹیمپرامنٹ ہے. جب اختیارات شاہین کو ملے اور شاہین کو ایک سیریز کے بعد باہر کر دیا گیا تو پھر وہ چیز جو ہے ان کو آپس کے اندر اختلافات کے اندر لے کر آ گئی کہ میں جب کپتان تھا تو بابر کو منع کر دینا چاہیے تھا کپتان کا, تو کپتانی کا کون منع کرتا ہے آج کے دور کے اندر؟ اصولاً تو وہ واقعی بابر کو منع کرنا چاہیے تھا کہ میں کیپٹنسی نہیں کروں گا, میں ایز اے پلیئر کھیلوں گا. انڈیا میں بھی تو کھیل رہے ہیں نا پلیئرس, انڈیا میں بھی ایز اے کیپٹن کھیلتے ہیں, کیونکہ بابر ایز اے کیپٹن فلاپ ہو چکے تھے. کتنے آپ دیکھیں کتنے ایونٹ آپ ہار چکے ہیں بابر کی کپتانی میں. آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ بابر ہمارا نو ڈاؤٹ بڑا بیٹسمین ہے, سب کچھ ہے, میں مانتا ہوں ریکارڈ ہے, سب کچھ ہے, T20 کا پلیئر نہیں ہے, اسٹرائک ریٹ اس کے بہت کم ہے. بابر جو ہے ٹیسٹ کا اچھا پلیئر ہے, ہم مانتے ہیں, ون ڈے ٹھیک ہے چل جائے گا, مگر آپ بابر جو ہے آپ T20 کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ T20 ہو سکتا ہے بابر اگر کپتان نہ ہو تو شاید T20 میں ان کی جگہ بھی نہ بنے. میرا بہت سارے فارمر پلیئرز بھی بات کر رہے ہیں, تو بالکل دیکھیں تو کیوں کپتان نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اسی لیے کپتانی نہیں چھوڑ رہے کیونکہ T20 کے ایونٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, T20 میں پیسہ بہت زیادہ ہے, 4 دن کی 5 دن کی کرکٹ کے اندر محنت زیادہ ہے, پیسہ کم ہے, تو اس لیے پیسے کی ہوس ہے. یہ اپنے ملک کا سوچنا چاہیے, نہ کہ اپنے پیسہ بہت کما لیا انہوں نے, پیسہ اب کس چیز کی کمی ہے پیسے میں, اب ہر چیز پہ ہو چکی ہے, اب اپنا ملک کا سوچیں یار, ملک کے لیے چھوڑیں. ملک کے لیے. اچھا زہیر بھائی, چونکہ آپ مینیجر بھی رہے ہیں سندھ کی ٹیم کے ساتھ, کرکٹ کو آپ نے رن بھی کیا ہے, اسٹیٹ بینک کی ٹیم کو بھی آپ دیکھتے رہے, جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جی شاہین شاہ آفریدی تعاون نہیں کرتے تھے, 100% پرفارم نہیں کرتے تھے, ٹیم کا ساتھ نہیں دیتے تھے. تو سوال یہاں پہ ایک اور یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹیم کے ساتھ مینیجر موجود ہے, سینئر مینیجر موجود ہے, آپ کے ساتھ کوچنگ اسٹاف موجود ہے, آپ کے ساتھ ہیڈ کوچ موجود ہے, ایون سو کالڈ آپ کے چیئرمین سلیکشن کمیٹی وہاں ریاض موجود ہیں, تو بھائی کسی میچ میں ڈراپ کر دیتے اگر وہ ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے. ڈراپ تو کسی بھی میچ میں نہیں کیا گیا. دیکھیں ان کے درمیان بھی گروپنگ تھی, سینئر مینیجر اور مینیجر رانا, کیا نام ہے, منصور رانا, ٹھیک ہے. منصور رانا صاحب جو ہے وہ ان کے انڈر میں آ گئے سینئر مینیجر کے, انہوں نے وہ کام نہیں کرا جو ایز اے مینیجر ان کو کرنا چاہیے کیا نہیں ہے, کرنے نہیں دیا گیا, میرے خیال ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ سینئر مینیجر کو تو پتہ نہیں تھا کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, ان کا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, ان کو تو غلط ایک سیٹ کریٹ کر کے بنا دی گئی کہ جو ہے وہ ان کو سینئر مینیجر بنا دیا, کوئی سیٹ ہی نہیں تھی. تو کسی کو جب آپ نوازیں گے اور آپ ڈسپلن جب خود خراب کریں گے تو پھر ٹیم کا یہی حال ہوگا کہ آپ کیا کہتے ہیں, مینیجر کو کیا نہیں چاہیے تھا کہ شاہین شاہ آفریدی کو سمجھایا, اگر نہیں سمجھتا تو باہر بٹھوا دیتے. دیکھیں مجھے سوری آپ بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں شاہین شاہ آفریدی کو آپ باہر بٹھائیں, آپ ڈسپلن پہ کیسے کمپرومائز کر رہے ہیں یار؟ آپ جب ڈسپلن پہ آپ کمپرومائز کریں گے تو یہ رزلٹ آئے گا. جب آپ پہلی بات یہ ہے کہ مینیجر کا ایک ڈسٹینس ہوتا ہے پلیئرز کے اور مینیجر کے درمیان. ہم وہاں مینیجر کو یہ دیکھ رہے تھے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں, گراؤنڈ کے اندر بالنگ کر رہے ہیں, جی گراؤنڈ نیٹ پہ بالنگ کر رہے ہیں, گراؤنڈ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں مینیجر کھڑے ہیں. گراؤنڈ کی میٹنگ میں مینیجر کا کیا کام ہے؟ ڈریسنگ روم کے اندر میٹنگ کے اندر ٹھیک ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. گراؤنڈ میں جب 2 ہاتھ ڈال کے آپ پلیئرز کے درمیان کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو پلیئر سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اپنے ایم ایچ کو اور اپنے ڈیزگنیشن کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کیا بن کر گئے تھے اور آپ نے وہاں کیا رول ادا کیا. تو سارا رول پھر آپ رپورٹ میں یہ کہیں کہ کھلاڑی میری بات نہیں مان رہے تھے, تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلوپ مینیجر ہیں, اس کا مطلب فلوپ ہو گئے. تو یہ آپ نے ڈسٹینس ہی نہیں رکھا نا, ڈسٹینس ہی نہیں رکھا, آپ نے فرینڈشپ رکھی اور آپ نے جو ہے وہاں پہ
سب کے اوپر ہاتھ رکھا اور سب کو پروان چڑھایا, ٹیم کا یہ حال ہو گیا. اچھا یہاں پر نا سوری, یہاں پر مجھے لگتا ہے محسن نقوی صاحب کی ایک غلطی اس انداز میں بھی ہے کیونکہ یہ ان کے چینل پر بیٹھ کر تبصرے کرتے تھے, مطلب یہ کہ تجزیہ کار تھے. بابر تھے, وہاب ریاض تھے, محمد عامر تھے, اماد تھے, تو اس سے ایک ایسا امیج ان کا بلٹ اپ ہو گیا محسن نقوی صاحب کے اوپر کہ ایک یہ بہت سلجھا ہوا سمجھ بوجھ والا انسان ہے. پھر ان کو وہاں پر وہ کہتے ہیں نا اندھا کیا چاہیں دو آنکھیں, وہاں پر ان کو اسپورٹس منسٹرشپ بھی مل گئی. پھر یہ بوٹس پہن کے پانی میں بھی اتر گئے, انہوں نے تو پورا کا پورا شہباز شریف نمبر 2 بن گئی ہے. تو اس چیزوں سے بڑے انسپریشن ملا لوگوں کو کہ بھئی واہ, یہ تو لوگ یہ سمجھتے کچھ اچھے کام کریں گے. لیکن انہوں نے وہ ماضی کی جو ایک سیاست تھی نا, جو گروپنگ تھی ماضی میں, اس میں ان کا نام بھی آتا ہے وہاب ریاض کا, اس گروپ کے ساتھ. جیسے حفیظ سمجھتے ہیں کہ بابر میرا مجرم ہے, یہ سمجھتے ہیں بابر میرا مجرم ہے, یہ ایک گروپ بن گیا پورا ان کے اگینسٹ میں. تو مجھے لگتا ہے یہاں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کو اب یہ سدھار رہے ہیں. اور سرجری ڈزنٹ مین کہ ایک بہت بڑا کوئی پیمانے پہ, سرجری مائنر بھی ہوتی ہے, اس میں آپ ہلکی سرجری کریں, جو ضروری غیر ضروری لوگ ہیں ان کو باہر کر دیں. وہی میرے خیال سے محسن صاحب کر رہے ہیں, اور جہاں تک میں محسن صاحب کو جانتی ہوں وہ بہت وائز ہیں اور وائز ڈیسیجنس لیتے ہیں. بالکل اس طرح بھی نادر بھی کہہ رہی ہیں کہ جب اسپورٹس منسٹر تھے اور جب سلیکشن کمیٹی کے ہیڈ بنے, سو کالڈ ہیڈ تھے, کیونکہ اناؤنس تو نہیں کیا گیا تھا لیکن چلتی انہیں کی تھی, تو انہوں نے چینٹے ہی اڑائے اور کچھ کیا نہیں ہے. جی دیکھیں حسن علی صاحب نے میسج ابھی آپ نے دیکھا انٹرویو دے دیا کہ کیا سرجری کریں گے, باہر کوئی پلیئر ہی نہیں بیٹھا ہوا. یار آپ لوگوں نے پلیئرز کو کسی کو اندر آنے دیا ہے؟ حسن علی بھی تو اسی حصہ تھے, اسی پارٹ کے اندر تھے, ان کا بھی وہ بھی اس گروپ میں شامل تھے. آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کیا سرجری کریں گے, 9 کھلاڑیوں کو نکال دیں گے. تو باہر پلیئر ہیں بھائی, عبداللہ شفیق ہے, سعود شکیل ہے, آپ کا آغا علی سلمان ہے, عرفان نیازی ہے, اور پلیئر بہت ہیں. یہ کیسے صاحبزادہ فرحان ہے, کامران غلام, مہران فرحان ہے, کامران غلام ہے, مہران ہے, کیسے کہہ رہے ہیں کہ باہر پلیئر نہیں ہے؟ بھائی پلیئرز کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے یہ لوگ. پلیئرز کو دیکھیں, بابر نے اور رضوان نے پاکستان کے اوپنرز کو کل کر دیا. اور ابھی جس طرح بھی ورلڈ چیمپئنز لیجنڈز میں اگر آپ دیکھتے ہیں, شرجیل خان جس طرح بیٹنگ کر رہا ہے, شعیب مقصود جس طرح بیٹنگ کر رہا ہے, اور پلیئرز کو ملے, اگر ان کو شرجیل کو ملتے, اگر شعیب مقصود جیسے پلیئر کو ملتے, تو ڈیفینیٹلی یہ ٹیم میں اپنی اسی طرح سے جگہ بنا لیتے. پاکستان میں پلیئر کا کوئی کمی نہیں ہے, پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف وہ آئی نہیں ہے جو ان پلیئر کو پرکھ سکے اور ان کو چانسز دے سکے. بریک لیں گے, واپس آتے مزید بات کرتے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم میں کیوں جو ہے وہ پلیئرز نہیں آتے. اس طرح بھی زہیر بھائی بھی بات کر رہے تھے, نادرہ مشتاق صاحب بھی بات کر رہی تھیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے لیکن پلیئرز کو آنے نہیں دیا جاتا. حسن علی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, آپ نے آج کی ہیڈ لائنز میں بھی دیکھا ہوگا. حسن علی نے کہا کہ سرجری کیا کریں گے کیونکہ پلیئر تو ہیں ہی نہیں پیچھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں شرجیل خان جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں, شعیب مقصود جس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں, تو اس جیسے کئی اور پلیئر بھی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں, عمیر بن یوسف جیسا پلیئر موجود ہے, اور بھی نام لوں گا, کامران غلام جیسا پلیئر موجود ہے, اور بہت سارے ایسے پلیئر موجود ہیں جو پرفارم کر سکتے ہیں, انہیں مواقع نہیں مل پا رہے ہیں. نادر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ اسپورٹس کا کور بھی کر رہی ہیں, گراؤنڈ میں بھی جاتی ہیں, کہ واقعی ٹیلنٹ نہیں ہے؟ حسن علی صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو تراشنے والی نظر ہونی چاہیے, وہ چیز نہیں ہے. ہمارے جو سلیکٹرز ہیں وہ بہت کم جاتے ہیں گراؤنڈز پہ, ان کو کیا پتہ کہ ڈومیسٹک میں کون لڑکا کیسا پرفارم کر رہا ہے. صرف میڈیا کے رپورٹس کو دیکھ کر اگر آپ سلیکشنز کرتے ہیں تو جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, تو پھر تو بالکل ہی آپ اس کا مطلب زیرو ہیں, آپ کو سلیکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. شرجیل خان کے اوپر یہ کہا جاتا ہے, اگر کبھی شرجیل کے لیے لکھ دیا جائے کہ جی شرجیل جو ہے وہ بیسٹ, مطلب فٹنس اس کی لیول بہت اچھا ہے اور شرجیل کو واپس آنا چاہیے, تو نیچے سے لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تو اس کے اوپر ایلیگیشن ہے اور وہ تو ٹنٹڈ ہے, کیوں آپ اس کو کر رہی ہیں اتنا زیادہ ہائی لائٹ. بھائی باقی بھی تو ہیں نا, محمد عامر جیسا تو کوئی نہیں تھا نا, وہ بھی واپس آ گئے. تو جب سزا آپ پوری کر لیتے ہیں, ریہیب آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو میرے خیال سے اس کو آ جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے اپنا ویٹ کتنا لوز کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ 77 کی اننگز کھیل رہے ہیں, 72 کی اننگز کھیل رہے ہیں, اور اچھی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. تو آپ ان کو لا سکتے ہیں, اوپنر بہت اچھے ہیں. جہاں تک بات ہے, آپ کمپیئر کرتے تھے اعظم خان سے, تو اعظم خان سے زیادہ اچھی ٹیکنیک وائز اور ویسے دیکھنے میں جس طرح وہ کھڑے ہو کے شاٹس لگاتے تھے, اور کھڑے ہو کے
77 रन्स भी जोड़ दें तो शर्जील के लिए मसला नहीं है। शर्जील को मौके मिलने चाहिए, जैसे औरों को बेपनाह मौके मिले, वो चीज़ नज़र हमें नहीं आती है। शोएब मकसूद को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि मैंने जब से जर्नलिज्म कर रही हूँ, या जब से कहना चाहिए शोएब मकसूद को मैं देख रही हूँ, उनकी एंकल इंजरी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अभी तो जो लीग हो रही है उसमें उस लेवल की फिटनेस भी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। जिस तरह भी ये बात कर रही है कि टेंटेड प्लेयर की बात कर रही है, तो भाई टेंटेड प्लेयर को तो क्रिकेट बोर्ड खुद जो है अपने गले से लगा रहा है। आपके सामने कि मोहम्मद आमिर जो है वर्ल्ड कप खेल गए, अभी सलमान बट ने बड़ी तजावीज़ दी हैं और सलमान बट को बुलाया गया तो उन्होंने तजावीज़ दी हैं। इसका मकसद है क्रिकेट बोर्ड के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि जिसकी सज़ा पूरी हो गई, ठीक है, वो आए और उसके लिए दरवाजे खुलें। तो फिर शर्जील खान हुए, खालिद लतीफ़ हुए, इन जैसे प्लेयर के लिए दरवाजे ज़ेर भाई क्यों नहीं खुल पा रहे? मेरा ख्याल है कि उनकी फिटनेस का इशू जो है शर्जील का जो है अक्सर डिस्कशन यही होती है। तो सर फिटनेस तो अब रही नहीं ना, जिस तरह पाकिस्तान की T20 में फिटनेस का म्यार था, तो फिटनेस तो अब रही नहीं है, स्टैंडर्ड रही नहीं है फिटनेस का। क्या आपने वो तस्वीर देखी होंगी कि जहाँ इमाद वसीम कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने वाली उनकी तस्वीर है, आपने और प्लेयर को देखा होगा जिनकी फिटनेस का क्या स्टैंडर्ड था। तो फिर शर्जील के लिए अलग पैमाना है, बाकियों के लिए अलग पैमाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। जब मेरा ख्याल है कि अगर जब फिटनेस इशू ही नहीं है हमारे तो 3 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुए, तो फिर शर्जील को भी चांस देना चाहिए। और आजम खान के साथ भी तो फिर ज्यादती की कि एक मैच खेल के आपने उसको बाहर कर दिया, इतना बड़ा इशू बना लिया कि आजम खान जो है वो कैसे खेल गए, क्यों खेल गए। भाई आपने खिलाया, आप उसको मौका दें ना। दुनिया लीग के अंदर जो है आजम खान जाके रन्स करते हैं, दुनिया मानती है आजम खान को, तभी आजम खान को कॉन्टेक्ट दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान से एक मैच खिला के सिर्फ जो है उनको बाहर कर दिया और इसके बाद बिल्कुल सफाया हस्ती से हटा दिया। ये गलत चीज़ है। आप उनकी बैटिंग देखें, उनको पूरा मौका देते। बाकी लोगों ने कौन सा तीर मार लिया कि बाकी लोगों ने खेला है? तो मैं समझ रहा हूँ कि आजम खान को भी पूरा मौका देना चाहिए। अच्छा, आपने आजम खान की बात की, मेरे पास सिर्फ कोई 1-8 मिनट ही बचा होगा। हम सरफराज की सब हम बात कर रहे थे कि सरफराज को मौके मिलने चाहिए, लेकिन सरफराज ने पहले भी कहा कि रिजवान मुझसे बेहतर कीपर हैं, और अब उन्होंने ये कह दिया कि जी रिजवान को अगला कप्तान होना चाहिए। तो ये कह के रिजवान की तारीफें कर करके आपको नहीं लगता कि सरफराज अपने दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं? बिल्कुल, सरफराज को ये बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक तो आपके मुकाबले में है रिजवान, दूसरी बात ये है कि इस वक्त एक पॉलिटिक्स चल रही है। आपको पता है कि लॉबिंग ग्रुपिंग की बात चल रही है इस वक्त। तो एज ए पनिशमेंट आप जो है देखें, आप क्या समझते हैं कि बाबर ने क्या सियासत नहीं की होगी? बाबर ने जो अपनी टीम खिलाई है तो वो भी पॉलिटिक्स ही था ना। तो इसीलिए बाकी लोगों ने भी अपना ग्रुप बना लिया। तीनों को सेटअप से बाहर करना चाहिए वक्ती तौर पे, एक नई सेटअप बनाना चाहिए और नए टीम लेके चलना चाहिए। जब उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाए फिर आप उसको टीम में डाल दें। ठीक है नादर, कल जो है पाकिस्तान जो लेजेंड्स हैं वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लेजेंड, वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स के अंदर। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, माँ सिवाय साउथ अफ्रीका के मैच के पाकिस्तान सारे ही मैचेस जीत के यहाँ तक पहुँचा है। क्या इम्कान आता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की सेमीफाइनल जीतने के? अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी क्योंकि आपने भी सरफराज की बात की है। मुझे जो इत्तलात मिली है वो ये कि सरफराज अब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कैप्टनसी में, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और इस वक्त अगर सरफराज ले भी लेते हैं कैप्टनसी तो जो उनका हाल होगा ना, तो जो अच्छे नोट पे उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, तो मेरे ख्याल से वो एक गुड मेमोरीज रहनी चाहिए। अच्छा, अब जो वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड जो खेल रहे हैं उसमें वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल पे बेशक दूसरे नंबर पर आया है क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया से नीचे हो गया है, लेकिन पॉइंट्स बराबर हैं। तो पाकिस्तान जो है कल इंशाल्लाह ताला जीतता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इंशाल्लाह जीतता नजर आएगा, लेकिन एक इंशाल्लाह मैं भी शामिल करूंगा इस शो में कि इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे भी मैं आप दोनों को इससे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो फिर उसके बाद पाकिस्तान की विमेंस टीम का मैच भी होगा एशिया कप के सिलसिले में अगेंस्ट इंडिया, और आप दोनों की विमेंस क्रिकेट के हवाले से बड़ी गहरी निगाह। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि अगले थर्सडे भी हमें ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम इस हवाले से कर सकें और विमेंस क्रिकेट को हम डिस्कस कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। नादरा मुश्ताक और ज़हीरुल हसन साहब के साथ अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।